इस बार तवज्जो मुस्तकिल इमिग्रेशन पर है। सयाहों पर नहीं, कारोबारी मुसाफिरों पर नहीं, बल्कि अमेरिका में आबाद होने के ख्वाहिशमंद अफराद पर। अमेरिका इमिग्रेंट वीजास पर कार्रवाई मुअत्तल कर देगा। अमेरिका का सरहदी कंट्रोल को उसको सख्त किया जा रहा है। इमिग्रेंट्स टैक्स अदा करते हैं और इकोनॉमी बढ़ाते हैं, लेकिन ये पॉलिसियां उन्हें रोक रही हैं। आखिर ये पाबंदी क्या है, किन वीज़ों पर है, क्या ये वाकई गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए है, 75 ममालिक कौन से हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। आइस ने इन रियासतों को दहशतज़दा किया जहां लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों फैमिलीज मुतासर हुई हैं जिनमें बच्चे अलग हो गए हैं। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ जनाब एक नया कदम उठा लिया है। अमेरिका ने 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है और पाकिस्तान का नाम भी जनाब उस फहरिस्त में शामिल है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर तो ये कोई चौंका देने वाला इकदाम नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका की वसी तर तब्दीली में बिल्कुल फिट बैठता है, टिच बैठता है। अमेरिका का सरहदी कंट्रोल को उसको सख्त किया जा रहा है और उसके नताइज पहले ही नजर आना शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस अमेरिका की तरफ हिजरत मनफी हो गई, यानी अमेरिका छोड़ के जाने वालों की तादाद अमेरिका में आके बसने वालों की तादाद से ज्यादा थी। माहिरीन को खदशा है कि ये इकदाम अमेरिका के जीडीपी को नुकसान पहुंचाएंगे। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेशन के खिलाफ ये जो नई कार्रवाइयां हैं, इनका जो हुक्म है, ये अमेरिका की सरहदों को मजीद सख्त करने की निशानदही करता है। इस बार तवज्जो मुस्तकिल इमिग्रेशन पर है। सयाहों पर नहीं, कारोबारी मुसाफिरों पर नहीं, बल्कि अमेरिका में आबाद होने के ख्वाहिशमंद अफराद पर। 21 जनवरी 2026 से अमेरिका इमिग्रेंट वीजास पर कार्रवाई मुअत्तल कर देगा। लफ्ज़ फ्रीज का इस्तेमाल किया गया है, एक नया लफ्ज़ है, मतलब वही है कि जनाब हम मुअत्तल कर रहे हैं। और ये मुअत्तली कब तक रहेगी और कब उठाई जाएगी, इसके लिए कोई वाज़ेह टाइमलाइन नहीं दी गई है। इनडेफिनेट पीरियड कहा गया है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि वो इमिग्रेशन तरीक़ाकार का सरेनौ जायजा लेना चाहती है और अमेरिका में हिजरत को कम करना चाहती है। आखिर ये पाबंदी क्या है, किन वीज़ों पर है, क्या ये वाकई गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए है, क्या इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा, इसका मकसद क्या है, पब्लिक चार्ज क्या है जिसका बहाना बनाकर ये पाबंदी आयद की गई है, 75 ममालिक कौन से हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, फैसले की हकीकी वजह क्या है, ट्रंप ने आज तक कौन कौन से एंटी इमिग्रेंट्स इकदामात किए हैं, इन पर भी बात करेंगे। और इसके बाद आखिर में एक मुख्तसर सा तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इस सब पर आज बात होगी हुजूर, तो अगले 10 से 15 मिनट तक ध्यान जरा इधर। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो हुजूर, अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीज़ों के इजरा पर पाबंदी लगा दी है, उसको मुंजमद कर दिया है। ये पाबंदी 21 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। तो आइए देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तारकीन वतन वीज़े और गैर तारकीन वतन वीज़ों में फ़र्क क्या है, यानी कि इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज में फ़र्क क्या है। ये जो पाबंदी है ये सिर्फ तारकीन वतन वीज़ों यानी कि इमिग्रेंट वीज़ाज पर, यानी ग्रीन कार्ड, मुस्तकिल रिहायशी, उन वीज़ों पर है। गैर तारकीन वतन वीज़े जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं, जैसे तालिबे इल्म जो अगर वहाँ जाते हैं, तलबा जाते हैं, सियाहत के लिए लोग जाते हैं, वर्क वीज़ाज वगैरह जो हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है और वो मुतासर नहीं होंगे। पाबंदी का दायरा कार क्या है जनाब? ये पाबंदी 75 मखसूस ममालिक के शहरियों पर लागू की गई है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ईरान, रूस, सोमालिया, हेटी वगैरह, ये सब शामिल हैं। ये पाबंदी सिर्फ वीज़ों के जारी करने पे यानी इशुएंस पर लगाई गई है, ना कि दरखास्तों की कबूलियत या इंटरव्यूज़ को। वो मामूल के मुताबिक इसी तरह जारी रहेंगे। दरखास्तों की प्रोसेसिंग और इंटरव्यूज़ जो हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि तारकीन वतन वीज़ा की दरखास्तें जैसे फैमिली स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट बेस जो हैं उनको कबूल किया जाता रहेगा, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती रहेंगी, उनकी प्रोसेसिंग होती रहेगी और इंटरव्यूज़ स्केड्यूल के मुताबिक होते रहेंगे। सिर्फ इशुएंस नहीं होगी।
تاخیر کی نوعیت کیا ہے جناب؟ ویزا جاری کرنے میں تاخیر ہوگی، سرکاری طور پر اسے غیر معینہ مدت یعنی کہ انڈیفینٹ پاز کہا گیا ہے، جو 21 جنوری 2026 سے شروع ہوگا، لیکن قانونی طور پر یہ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں رہ سکتا، کیونکہ قوانین کے تحت جو اہل درخواست دہندگان ہیں ان کو ویزا جاری کرنا لازمی ہے۔ تاخیر کی مدت کا اندازہ کیا ہے جناب؟ یہ تاخیر عام طور پر 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ سے زیادہ یہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اگر 6 ماہ سے زیادہ تاخیر ہو تو درخواست دہندہ وفاقی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے، جسے مینڈمس ایکشن کہا جاتا ہے، جس سے عدالت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یعنی 6 ماہ سے اگر تجاوز کرتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے، تو آپ فیڈرل کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کرتے ہیں، جسے کہ مینڈمس ایکشن کہا جاتا ہے، اور عدالت اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو مجبور کر سکتی ہے کہ جناب آپ اس پر فیصلہ دیجیے۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے جناب؟ اس کی وجہ بتائی گئی ہے عوامی چارج یا پبلک چارج۔ یہ معطلی عوامی چارج یا پبلک چارج کے قواعد کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درخواست دہندہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امریکہ میں عوامی فنڈز یعنی ویلفیئر بینیفٹس پر انحصار نہیں کرے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ اس اصول کو سختی سے نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ حلف نامہ ایک دیا جاتا ہے، جسے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کہا جاتا ہے۔ جو فیملی بیسڈ کیسز ہوتے ہیں ان میں اسپانسر کو حلف نامہ دینا پڑتا ہے کہ وہ مالی مدد کرے گا جو بھی امیگرینٹ آ رہا ہے، تاکہ تارکین وطن جو عوامی امداد پر انحصار نہ کریں، یعنی سوشل ویلفیئر کے اوپر وہ ریلائی نہ کر رہے ہوں۔ کیا یہ مکمل پابندی ہے؟ یہ پابندی صرف ویزا جاری کرنے کی ہے، داخلے کو مکمل طور پر روکتی نہیں ہے۔ پہلے ٹرمپ دور میں جس طرح مسلم بین لگایا گیا تھا، اس میں بھی قانونی چیلنجز آئے تھے اور عدالتوں نے اسے روک دیا تھا۔ اب بھی جو امیگریشن رائٹس گروپس ہیں انہوں نے مقدمات دائر کر دیے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اب پہلے سے اصل میں جو ویزا پروسیسنگ ہے وہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اب اس میں مزید تاخیر آئے گی۔ جو تارکین وطن ویزوں میں انٹرویوز کے بعد انتظامی تاخیر ہوتی ہے، جسے کہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کہا جاتا ہے، وہ پہلے سے عام ہے، جو کئی مہینوں سے لے کر سالوں تک چل سکتی ہے۔ یہ نئی پابندی اس تاخیر کو مزید بڑھا سکتی ہے، جو کم از کم 6 ماہ تو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سال یا 1.5 سال بھی بڑھ جائے۔ اب اس کے لیے کچھ عمومی مشورے جو کہ لائرز دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ جو ہے وہ سوشل بینیفٹس کا ملک نہیں ہے، سماجی فوائد کا ملک نہیں ہے۔ یہاں ہجرت کر کے آنے والوں کو خود کفیل ہونے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ ان کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہی ہیں جناب کہ اگر آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے اور ویزا نہیں ملا تو قانونی مشورہ لے، کیونکہ عدالت کے ذریعے کارروائی کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ اس کے بارے میں باتیں تھیں کہ کیا کس طریقے سے ہے، کن ممالک کے لیے ہے، کتنی مدت کے لیے ہے، کیا اس کا کوئی قانونی طریقہ کار ہے، تو یہ کتنی ڈیلے ہو سکتی ہے، یہ میں نے کہا پہلے تو آپ کو بتا دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے حضور کہ ان ممالک کے شہری اب فیملی بیسڈ گرین کارڈز، امپلائمنٹ ویزے اور دیگر مستقل رہائش کے لیے ویزا حاصل نہیں کر سکتے۔ درخواست دینے والے اب بھی فارم جمع کروا سکتے ہیں، انٹرویو دے سکتے ہیں، لیکن ویزا جاری نہیں کیا جائے گا جب تک یہ پابندی ختم نہ ہو جائے۔ یہ اقدام لاطینی امریکہ، کیریبین، افریقہ، مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک کو متاثر کرے گا۔ پاکستان بھی اس فہرست میں شامل ہے، جبکہ فی الحال ہندوستان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس پابندی کی وجہ کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ پبلک چارج کے خدشات کی وجہ سے ہے، یا پبلک چارج سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سرکاری مدد پر منحصر ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان 75 ممالک سے آنے والے امیگرینٹس امریکہ میں پہنچ کر سرکاری فوائد جیسے ویلفیئر، فوڈ سٹیمپس یا میڈیکیڈ کا استعمال کرتے ہیں، جو امریکی ٹیکس پیئرز پر بوجھ بنتا ہے۔ اس لیے وہ امیگریشن کے طریقہ کار کو دوبارہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کی آمد کو کم سے کم کیا جا سکے جو ممکنہ طور پر سرکاری وسائل کا غلط استعمال کریں۔ لیکن یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے یا صرف ایک بہانہ ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا یہ پالیسی حقیقی مسائل حل کر رہی ہے یا صرف امیگرینٹس کو محدود کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پبلک چارج کیا ہے؟ ایک قانونی اصطلاح ہے جو 1882 کے امیگریشن ایکٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص امریکہ میں آ کر بنیادی طور پر سرکاری
مالی مدد پر منحصر ہو جائے، جیسے کیش اسسٹنس ہے یا لانگ ٹرم ہاسپٹلائزیشن ہے، تو اسے ویزا یا گرین کارڈ سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ امریکی قوانین کے تحت ویزا افسران کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ درخواست گزار خود کفیل ہے یا نہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غلط استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، کیونکہ اس کے تدارک کے لیے سخت قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 1996 کا پرنسپل رسپانسبلٹی اینڈ ورک اپرچونٹی ریکنسیلیشن ایکٹ PRWORA، وہ یہ کہتا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز پہلے 5 سال تک زیادہ تر فیڈرل بینیفٹس کے اہل ہوتے ہی نہیں ہیں، سوائے ہنگامی طبی امداد کے۔ اس کے علاوہ جو فیملی بیسڈ امیگریشن ہے، اس میں ایک ایفیڈیوٹ آف سپورٹ ہوتا ہے جو ایک قانونی معاہدہ ہے۔ اس میں اسپانسر، جو عام طور پر امریکی شہری یا گرین کارڈ ہولڈر ہوتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ امیگرینٹ کی مالی مدد کرے گا۔ اگر امیگرینٹ کوئی سرکاری بینیفٹ لیتا ہے تو حکومت اسپانسر سے پیسے واپس وصول کر سکتی ہے، ری ایمبرس کر سکتی ہے۔ تو یہ قوانین پہلے سے موجود ہیں جو پبلک چارج کو روکتے ہیں، اور غلط استعمال کی پہلے ہی کوئی بڑی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پابندی شاید حقیقی مسائل حل کرنے کی بجائے امیگریشن کو محدود کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قوانین تو پہلے سے موجود ہیں، پھر بھی نئی پابندیاں کیوں؟ اس پر بعد میں تفصیلی بات کروں گا۔ پہلے ان 75 ممالک کا تجزیہ کر لیں جن پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ فہرست دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا فوکس غیر سفید فام اور غیر کرسچن ممالک ہیں۔ ان میں سے تقریباً 29 مسلمان اکثریتی ممالک ہیں، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، الجزائر، ایران وغیرہ۔ 23 ممالک ایشیا سے ہیں، جیسے نیپال، تھائی لینڈ وغیرہ۔ 26 افریقہ سے ہیں، جیسے نائجیریا، ایتھوپیا، سوڈان۔ 17 جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ اور کریبین سے ہیں، جیسے برازیل، کیوبا، ہیٹی۔ صرف 8 یورپ سے ہیں، جیسے البانیا، روس، مولڈووا۔ اور سفید فام کرسچن اکثریتی ممالک بہت ہی کم ہیں، جیسے بیلاروس، روس، آرمینیا۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پابندی کا نشانہ زیادہ تر غریب اور غیر سفید فام ممالک ہیں، جو ٹرمپ کی پالیسیوں کا دراصل ایک پرانا تسلسل ہے۔ یہ اعداد و شمار سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی پبلک چارج کا مسئلہ ہے یا کچھ اور۔ اس سے پہلے کہ اس پر مزید بات کروں، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات حال ہی میں بہت اچھے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال کئی بار پاکستان کی قیادت کی تعریف کی ہے، کہا کہ جی گریٹ پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کی۔ پاکستانی قیادت نے بھی انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، بلکہ شہباز شریف صاحب نے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جی تواڈے جہا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ سے بہتر تعلقات اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان نے 2025 میں، بعض لوگ کہتے ہیں $5 ملین یعنی 45 کروڑ روپے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل رقم اس سے بہت زیادہ ہے، جو جیولن ایڈوائزرز ہیں، ایرن گریوز اسٹریٹجی گروپ ہے، اسکوائر پیٹن باگز ہے، سیڈن لا ہے اور دیگر لابنگ فرمز ہیں، ان کو دیے گئے۔ مقصد ٹرمپ انتظامیہ تک رسائی حاصل کرنا تھا اور اقتصادی و دفاعی تعاون بڑھانا تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف زیادہ سے زیادہ تعاون کیا، غزہ امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ایک مختصر عرصے کے لیے لگا کہ دونوں ممالک کے تعلقات واقعی بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ پابندی دکھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تعلق اتنا مضبوط نہ تھا کہ اسے ٹرمپ کے اینٹی امیگرینٹ ایجنڈا کی بھینٹ نہ چڑھایا جاتا۔ امریکہ میں تقریباً 7 لاکھ پاکستانی امیگرینٹس رہتے ہیں، جو زیادہ تر ہیلتھ کیئر، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور بزنس جیسے شعبوں سے منسلک ہیں۔ یہ امریکی اکانومی میں اربوں ڈالر کا کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور ٹیکس کی مد میں بھی کروڑوں ڈالر ادا کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی امریکیوں کی اوسط ہاؤس ہولڈ کمائی $1,49,000 ہے۔ غربت کی بات کریں تو صرف 12% پاکستانی امریکی غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، لیکن کچھ رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ جناب 35 سے 40% پاکستانی امیگرینٹ ہاؤس ہولڈ سرکاری بینیفٹس استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 35% کا فگر ہے، شاید یہ ہر قسم کی چھوٹی موٹی امداد کو شامل کر کے حاصل کیا گیا ہے، جیسے کوئی ٹیکس کریڈٹ یا عارضی امداد، نہ کہ مکمل انحصار۔ اصل میں پاکستانی کمیونٹی زیادہ تر خود کفیل ہے، اور اس میں ویلفیئر کا غلط استعمال کا رجحان بہت کم ہے، کیونکہ جو پاکستانی امریکہ جاتے ہیں وہ ایک امریکن ڈریم لے کے جاتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کام کریں، خود کو اسٹیبلش کریں، اور اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں۔
اب اس کے علاوہ کیا اثر پڑے گا پاکستانیوں پہ جناب؟ جو پاکستان کی معیشت ہے نا وہ فورن ریمیٹنسز پر انحصار کرتی ہے. پاکستانی امریکی سالانہ $4 ارب فورن ریمیٹنسز کی مد میں پاکستان بھیجتے ہیں. امیگریشن رکنے سے اس پر گہرا اثر پڑے گا. پاکستان کی اکانومی کے اوپر اٹ ول ہیو اے بگ ڈینٹ، اے بگ بلو. اس کے علاوہ وہ خاندان جو فیملی بیسڈ امیگریشن کے ویزے کا انتظار کر رہے تھے انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا. وہ لوگ جو وہاں جا کر بزنس کرنا چاہتے تھے، چاہ رہے تھے وہاں سیٹل ہوں، ان کے لیے بھی ان کو 2 دفعہ سوچنا پڑے گا. وہ اسٹوڈنٹس جو امریکہ پڑھنے کے خواہاں ہیں اس امید پر کہ بعد میں وہیں سیٹل ہو جائیں گے، انہیں بھی دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ انہیں امریکہ جانا چاہیے بھی یا نہیں. تو یہ تو پاکستانیوں کے اوپر موٹے موٹے جو اثرات ہیں وہ ہیں. اب آتے ہیں اس فیصلے کی حقیقی وجہ پر. دیکھیے پروجیکٹ 2025 یہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور دیگر کنزرویٹو گروپس کا تیار کردہ ایک بلو پرنٹ ہے جس کے تحت ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کو چلا رہی ہے، اور اس کا مرکز اینٹی امیگریشن پالیسیاں ہیں. یہ گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری پر مبنی ہے جو ایک نسل پرستانہ نظریہ ہے کہ امریکہ صرف سفید فام کرسچنز کے لیے ہے اور غیر سفید فام امیگرنٹس کو جان بوجھ کر یہاں پر لا کر آباد کیا جا رہا ہے. اور ایک کوئی فگر بھی تھا کہ شاید 2050 تک جو سفید فام مسیح ہیں وہ کم رہ جائیں گے اور جو باقی لوگ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، تو سفید فام ایک اقلیت بن کر رہ جائیں گے اور جتنا بھی نظام چلے گا ملک کا وہ سارے کا سارا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ جناب جاگ جائیں نہیں تو آپ کا کام تمام ہونے والا ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ چاہیں تو ان پر نظر ڈال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ماس ڈیپورٹیشن کا منصوبہ ہے یہ دراصل پروجیکٹ 2025 کا ایک اہم حصہ ہے. قانونی امیگریشن کو محدود کرنا، اسائلم سسٹم کو ختم کرنا اور ہر قسم کی امیگریشن کو ختم کرنا، یہ اس کے ہارٹ میں ہے. یہ اس کا ایک اساس ہے، بیسس اس کی اس پورے نظریے کی یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور یہ امریکہ کی بنیادی اقدار کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے. اور ٹرمپ اپنی پچھلی مدت صدارت سے ہی ایسی ہی پالیسیوں پر عمل کرتے آئے ہیں جس میں انہوں نے اینٹی امیگریشن آرڈرز جاری کیے ہیں، قوانین پاس کیے ہیں اور ایکشنز لیے ہیں. وہ کیا ہے میں آپ کو ذرا کرونولوجیکل آرڈر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے انہوں نے. 2017 میں پہلی ٹرم میں مسلم میجورٹی ممالک پر ٹریول بین لگایا، بارڈر وال کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور سینکچوری سٹیز پر پابندی لگانے کی کوشش کی. 2018 میں فیملی سیپریشن پالیسی شروع کی گئی جس میں بارڈر پر بچوں کو والدین سے الگ کیا جاتا تھا. 2019 میں ریمین ان میکسیکو پروگرام شروع کیا. پبلک چارج رول کو توسیع دی جس سے ویزے کا انکار آسان ہوا. H1B ویزوں کے قوانین میں سختی لائی گئی اور فیس میں اضافہ کیا گیا. 2020 میں کووڈ کی وجہ سے مزید بینز لگائے گئے. دوسری ٹرم میں آئے تو 2025 جنوری 2025 میں پہلے دن ہی انہوں نے بارڈر پر نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا. برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو ختم کرنے کی کوشش کی غیر قانونی والدین کے بچوں کے. پھر ریفیوجی داخلہ معطل کیا. پھر کیچ اینڈ ریلیز ختم کیا. ایکسپیڈائٹڈ ریموول کو توسیع دی. بارڈر کو ملٹرائز کیا. سینکچوری سٹیز پر ریڈ شروع کیے جن میں ڈیموکریٹک ریاستیں اور شہروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ ریڈ سکولوں، ہسپتالوں اور چرچوں تک پہنچ گئے جو پہلے محفوظ تھے. آئس نے ان ریاستوں کو دہشت زدہ کیا جہاں لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. احتجاج کرنے والوں پر تشدد ہوا. کئی پروٹیسٹرز ہلاک ہوئے. تقریباً 10 سے 20 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد 65,000 سے تجاوز کر کے یہ بتایا جا رہا ہے اور ہزاروں فیملیز متاثر ہوئی ہیں جن میں بچے الگ ہو گئے ہیں. پھر لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کیے جو چوری یا پولیس پر حملے کے ملزم امیگرنٹس کی حراست کو لازمی بنا دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ سینکچوری جورسڈکشنز پر ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جو ایسی ریاستوں اور شہروں کے لیے تھا کہ ان کو فیڈرل فنڈز نہیں ملیں گے، ان کے فنڈز روک لیے جائیں گے جو امیگریشن انفورسمنٹ میں تعاون نہیں کرتے. ستمبر میں H1B ویزوں کے لیے $1 لاکھ کی اضافی فیس لگائی جو ہائی ٹیک کمپنیوں کو متاثر کر رہی ہے اور درخواستوں میں کمی آ رہی ہے. لوگ یہاں کے کام نہیں کرنا چاہ رہے امریکہ میں. اس کے علاوہ سخت چیکس لگائے جو ویزا پروسیسنگ کو سست کر رہے ہیں. مختلف ریاستوں میں ایکشنز لیے ہیں. کئی ریاستوں نے 287G معاہدے بڑھائے ہیں جو آئس کے ساتھ مقامی پولیس کا تعاون بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ 26 نومبر 2025 کو واشنگٹن میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا. نیشنل گارڈ کی ہلاکت ہوئی جہاں افغان شہری رحمان اللہ لکنوال نے ایک نیشنل گارڈ سارا بیکسٹارم کو قتل کر دیا جو 20 سال کی تھیں اور 27 نومبر کو ان کا انتقال ہو گیا. ٹرمپ کا اس کے بعد ایک بیان آیا کہ یہ وحشی افریط ہے
اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تھرڈ ورلڈ ممالک سے امیگریشن پر مکمل پابندی لگا دوں گا اس کے اوپر. اب یہی چیز وہ اب امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کو انہوں نے ہدایت دی کہ جی آپ غیر ملکی طلبہ جو ہیں وہ کم لیں, ان کے داخلے کم کریں, جس کے اثرات یہ ہیں کہ 2026 کی جو ایڈمیشنز ہیں وہ اس میں دکھائی دے رہے ہیں. انرولمنٹ میں 17% کمی ہوئی ہے, خاص طور پر چین اور بھارت سے. یہ ان یونیورسٹیوں کے مالی حالات کو متاثر کر رہا ہے کیونکہ غیر ملکی طلبہ زیادہ فیس دیتے ہیں, اسی سے یہ یونیورسٹیاں چلتی ہیں. اب یہ تمام اقدامات دیکھ کر لگتا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کو تبدیل کر رہی ہے اور ان کا نشانہ اصل میں امیگرنٹس ہیں کہ جو ہیں ان کو نکال دو اور کسی کو مزید آنے نہ دو. اب ان کے اثرات بھی ہو رہے ہیں, یہ جو پالیسیز ہیں اور ایکشنز ہیں. 2025 میں تقریباً 6,05,000 ڈیپورٹیشنز ہوئیں اور 1.9 ملین نے خود ہی سیلف ڈپورٹ کر لیا اپنے آپ کو, یعنی کہ کل 2.5 ملین غیر قانونی اور قانونی امیگرنٹس وہ امریکہ چھوڑ کر چلے گئے. نیٹ امیگریشن منفی رہی ہے, 10,000 سے 3 لاکھ تک, جو 50 سال میں امریکہ کی تاریخ کی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی نیٹ امیگریشن نیگیٹو میں چلی گئی ہے, اور 2026 میں بھی یہ منفی ہی رہنے کا امکان ہے. یہ اعداد امریکی اکانومی کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں. تو جناب یہ تو ہو گئی کہانی. اب ذرا آخر میں ایک اپنا مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیں. یہ پالیسیاں پبلک چارج یا سرکاری بینیفٹ کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ قوانین پہلے سے موجود ہیں جو اسے روکتے ہیں. یہ پالیسیاں اصل میں امیگریشن کو روکنے کے لیے ہیں. اس کے فیملیز پر اثرات سنگین ہوں گے. بہت سے خاندان الگ ہو رہے ہیں کیونکہ ویزا فریز کی وجہ سے فیملی ری یونین ممکن نہیں ہے. بہت سے امریکی شہری اپنے غیر ملکی رشتہ داروں کو نہیں لا سکتے, جس کی وجہ سے وہ امریکہ سے ریلوکیٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں. امریکن اکانومی پر اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے. امریکہ میں تقریباً 48 ملین امیگرنٹس ہیں جو کل آبادی کا 14.3% ہیں. یہ لوگ اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. 2023 میں انہوں نے $1.7 ٹریلین کی اقتصادی سرگرمیاں پیدا کی تھیں اور $652 بلین ٹیکس ادا کیے. وہ ہیلتھ کیئر, ٹیکنالوجی, کنسٹرکشن, ایگریکلچر اور سروسز جیسے شعبوں کو سپورٹ کرتے ہیں. بغیر امیگرنٹس کے یہ شعبے سکڑ جائیں گے. 2025 میں امیگریشن اور ڈیپورٹیشن کے باعث جی ڈی پی گروتھ 0.2% کم ہوئی ہے اور 2026 میں یہ 0.1 سے 0.3% رہنے کا امکان ہے. کنزیومر سپینڈنگ 60 سے $110 بلین کم ہوئی ہے. جاب گروتھ 20 سے 50,000 کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ لیبر فورس سکڑے گی, قیمتوں میں اضافہ ہوگا, جدت کم ہوگی, ٹیک کمپنیاں متاثر ہوں گی. امیگرنٹس ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اکانومی بڑھاتے ہیں, لیکن یہ پالیسیاں انہیں روک رہی ہیں. یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ امیگرنٹس جو اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں انہیں اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. خلاصہ صرف یہ ہے جناب کہ پالیسیاں لوپ ہولز فکس کرنے یا غیر قانونی بینیفٹس روکنے کے بارے میں ہرگز نہیں ہے. یہ اینٹی امیگرنٹ پالیسی کا نفاذ ہے تاکہ امیگریشن مکمل طور پر روک دی جائے. غیر قانونی امیگرنٹس کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ فریز جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی نئے امیگرنٹس آئیں گے نہیں, اور پھر امریکہ میں جو موجود غیر سفید فام, غیر کرسچن قانونی امیگرنٹس ہیں, اس کے بعد اگلے مرحلے میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ کے, لیکونا ڈھونڈ کر ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ خود امریکہ چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جائیں. اس کا حتمی مقصد پروجیکٹ 2025 کے مطابق امریکہ کو صرف سفید فام کرسچنز کے لیے صاف کرنا ہے, کلین کرنا ہے. یہ نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ اکنامکلی, فائنینشلی بھی دیکھا جائے تو امریکہ کو اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری اکانومی کو, دنیا کی اکانومی کو بھی اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ فریز ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ مستقل نہیں ہے, لیکن مستقل کر دیا جائے اور صرف بہت سے کچھ ایسے کیسز ہوں جن کو کہ استثنا دیا جائے جو کہ صدر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ثوابدید پر ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ریئر ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کو اس نیو نارمل کی عادت ڈال لینی چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا چاہیے. اگر آپ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے, خواہش رکھتے تھے وہاں پڑھنے کا, کاروبار کرنے کا, ادھر منتقل ہونے کا, تو اب آپ کو 10 نہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ معاملات کچھ اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.